वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शास्मिन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शास्मिन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने किया एपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएँ, चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। सो गाइस, सबसे पहले माज़रत, बहुत ज़्यादा माज़रत, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग बहुत शदीद गुस्से में हैं। एपी तकरीबन तकरीबन 7 दिन तक नहीं आ पाई। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे कज़न ब्रदर का है निकाह। सो मैं तैयारियों में थी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़। वैसे तो मैंने सोचा कि मैं पोस्ट लगा देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों ने और ज़्यादा गुस्से में आना है कि भाई मैं 7 दिन पहले कैसे गायब हो गई। तो सीन कुछ ऐसा था कि शॉपिंग करनी थी, उसके बाद वैसे घर में थोड़ी सी वो हो जाती है गहमा गहमी, शादी की तैयारियां जब होती हैं। वैसे ये शादी तो नहीं थी, सिर्फ निकाह था। उसके बाद गुजरात से हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना था, वहाँ पे फैसल मस्जिद में निकाह हुआ। तो उसके अलावा वहाँ पे फिर 1-2 दिन लगा जैसे। तो अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी भारी हो रही है। सो कल रात सारा, मतलब कल सारी रात सफ़र में गुजरा। आज मैंने जल्दी से एपी लिखी जो जो जहन में आया। सो मुझे नहीं पता एपी में क्या क्या लिखने हुआ है, क्या क्या नहीं। सो अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट था जिस वजह से मैं रुकी हुई थी, वरना मैं पूरी कोशिश करती कि कोई छोटी मोटी एपी मैं आप लोगों को दे ही दूँ। लेकिन जब तक मेरा वो पॉइंट क्लियर नहीं था ना, मैं जानबूझ के एपी को रोक के रखा हुआ था। मैं नहीं थी दे रही, क्योंकि मुझे लगता है जब तक मैं खुद एपी से, यानी कि मुझे खुद वो सही नहीं लग रही, आप लोगों को भी वो अच्छी नहीं लगेगी। सो उस वजह से मैंने रोका हुआ था। उसके अलावा निकाह की तैयारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, फिर सफ़र भी था। तो इस वजह से काफ़ी दिन का दरमियान में गैप आ गया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत आप लोगों से। लेकिन अब हम चलते हैं एपी की तरफ। बहुत ज़्यादा और टाइम ज़ाया नहीं करते, वैसे ही पहले ही बहुत ही ज़्यादा दिन ज़ाया हो चुके हैं। सो अभी चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 184, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अंकल, आपका बेटा कहाँ है? माहा 2 दिन से हुमान को ना पाते मायूस हो रही थी, तो अभी नैनी के साथ पोरिश में खड़ी गाड़ी के पास खड़े बंदे से पूछा। हलीम चौंका। जी बेटा, हुमान आपका बेटा है ना? जी। तो अब क्यों नहीं आता यहाँ? बेटा, उसका एडमिशन हो गया है। क्यों, वो पहले नहीं पढ़ता था अंकल? बेटा पढ़ता था, मगर अभी उसका यहाँ एडमिशन हुआ है। क्यों, पहले कहाँ था वो? माया को याद आया, उसने आज से पहले कभी हुमान को देखा भी नहीं था। बेटा, वो मेरी माँ के पास था पहले, अपनी दादी के पास तुर्की में, और अब उनका इंतकाल हो गया तो मैं इसे यहाँ ले आया। ओह रियली सैड। तो क्या अब वो हॉस्टल रहेगा? जी बेटा। हाशमी का बुलावा आ गया था, गाड़ी तैयार रखे, उन्हें कहीं जाना था। हलीम अपनी कैप पहनता चला गया। माया उदास हो गई। दिन आगे पीछे गुजरने लगे, मगर माया को हर दिन उसकी याद सताने लगी। उसकी नीली आंखें माया को अक्सर याद आ जाती। वक़्त का पता भी न चला कैसे गुजर गया। हुमान को 5 साल हो गए यहाँ आए। वो छुट्टियों में आता, मगर हाशमी के महल में कभी न आया। उसका स्कूल ख़त्म हो गया था, अब उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। दूसरी तरफ बुरहान अफनान का भी स्कूल ख़त्म हो चुका था। तैमूर शाह ने उनका मुल्क की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया था। बुरहान और अफनान का रशिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी लोमोनोसोफ मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में एडमिशन हो चुका था। बुरहान, हूँ, बात सुनो। क्या क्या है अफ़ी? बुरहान असाइनमेंट पर काम कर रहा था, जबकि अफनान अपने कमरे की विंडो से बाहर देख रहा था। हाथ में कॉफ़ी का मग था। यार, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ये लड़का रोज़ इस वक्त यहाँ बैठता है, चेहरे पर खामोशी और उदासी होती है। होगी उसे कोई ज़ाती परेशानी। चल देखते हैं। हम क्यों जाएं भाई, शायद उसे अच्छा न लगे। मैं देखता हूँ। मर्ज़ी है तेरी, जा सुन आ बातें, शौक़ पूरा कर ले। बुरहान ने बिना नज़रें सामने से हटाए कहा।
میں آتا ہوں۔ ہیلو۔ ہمان چونکا اپنے قریب سے آتی آواز پر۔ ہائے۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ یس۔ تم یہاں؟ تم ٹھیک ہو؟ میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں تم روز یہاں بیٹھتے ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ نئے آئے ہو؟ ہاں۔ نام؟ ہومان۔ اور تمہارا؟ عفنان۔ اور میرے بھائی کا برہان۔ تمہارا بھائی بھی یہاں پڑھتا ہے؟ ہاں۔ اوہ، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم ہم سے کہہ سکتے ہو۔ تمہارا روم نمبر 107 اور ہمارا 101۔ تمہارا کمرہ ہمارے سامنے ہے۔ ہوں۔ آنا ہمارے روم میں اپنے بھائی سے ملواؤں گا۔ اوکے۔ یہ تھی ہمان اور عفنان کی پہلی ملاقات۔ کچھ دیر بعد عفنان چلا گیا تو ہمان بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ تم لوگ اپنے گھر نہیں جاتے؟ ہر ماہ کے آخر میں بچے 2 دن کے لیے اپنے گھروں کو جاتے تھے، مگر وہ لوگ نہیں گئے تھے۔ ہمان بھی نہیں گیا تھا۔ وہ اس وقت عفنان برہان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ برہان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جبکہ عفنان نے تینوں کے لیے کافی اور سینڈوچ بنائے تھے، جبکہ ابھی نوڈلز بنا رہا تھا۔ نہیں، اگر برا نہ لگے تو وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ہمارا گھر نہیں ہے، مطلب ہم دونوں کا کوئی نہیں۔ تیمور شاہ نے ہم دونوں کو سہارا دیا اور اپنے ساتھ یہاں لے آئے۔ نام پر وہ چونکا مگر اسے حیرانگی ہوئی۔ زبردست، کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ تم کیوں نہیں گئے گھر؟ بابا کے علاوہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ کام میں مصروف تھے، شاید اس لیے لینے نہیں آ پائے۔ وہ مجھے یہاں پڑھانے کے لیے ڈبل جاب کرتے ہیں۔ وہ گھر میں نہیں ہوتے تو اس وجہ سے میں اکیلا کیا کرتا گھر جا کر۔ ہم تینوں ایک جیسے ہیں۔ پھر شاید۔ وہ سر جھٹک کر کافی پینے لگا۔ ویسے اس شخص کا نام کیا ہے جو تم دونوں کو یہاں لایا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ابھی بتایا نے تیمور شاہ، عفنان نے یاد دلایا۔ تیمور شاہ؟ اب کی بار وہ چونکا، کہیں سنا تھا یہ نام۔ کیا جو شخص اسے یاد آ رہا تھا یہ وہی تھا؟ سلطان تیمور شاہ؟ اس نے تصدیق چاہی۔ سلطان تیمور شاہ؟ نہیں، یہ نام تو شاید یہی ہے۔ برہان کو یاد آیا، کچھ عرصہ پہلے اس نے اسیر کے منہ سے سنا تھا۔ تو وہ عفنان کی بات کاٹتے بولا۔ اب کی بار ہمان کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ برہان سراسیمگی سے بولا۔ اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا۔ ہمان کی مسکراہٹ میں کچھ تھا۔ کچھ نہیں ہمان، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں ایک شخص کے 2 چہرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ اتنا نرم اور دوسری طرف وہ رکا۔ مطلب اب کی بار برہان بھی اس کے سامنے آتے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشمی یہاں کا ڈان ہے اور تیمور شاہ اسی کا آدمی ہے۔ وٹ؟ برہان عفنان کی آنکھیں ایک پل کو بڑی ہوئیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بھی اتنے یقین سے۔ عفنان کو اچھا نہ لگا سن کر۔ جس شخص نے ان کی مدد کی، انہیں یہاں اس مقام پر لایا، وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی غلط ہے۔ میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا باپ بھی انہی کے لیے کام کرتا ہے، ہاشمی کا سب سے خاص ڈرائیور ہے۔ برہان کو شک تو پہلے ہی تھا مگر اب یقین ہو گیا۔ وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس نے ہماری مدد کی۔ عفنان واپس کچن میں جاتے بولا جبکہ برہان کا دماغ کہیں اور جا چکا تھا۔ پولیس ان کے بارے میں جانتی ہے؟ ہاں شاید۔ تو پکڑا کیوں نہیں ابھی تک؟ وہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے ان کے پولیس سے تعلقات نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں جو پولیس پکڑ لے، بہت پہنچی ہوئی چیز ہے ہاشمی۔ برہان کے اندر ہمان نے تجسس جگا دیا تھا ہاشمی اور اس کے لوگوں کے متعلق۔ برہان ان پر ریسرچ کرنے لگا۔ دنیا کے لیے وہ بہت بڑے بزنس مین تھے مگر وہ کیا تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حقیقت میں گزرتے دنوں کے ساتھ ان تینوں کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، بلکہ ان تینوں نے روم چینج کرواتے وہ اب تینوں ایک ہی روم میں رہ رہے تھے۔
ساتھ ساتھ برہان ہمان سے ہاشمی کے بارے میں مزید جان چکا تھا۔ برہان، افنان اور ہمان تینوں کا A لیول مکمل ہو چکا تھا، جبکہ برہان ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس بھی کر رہا تھا جویلری ڈیزائننگ کی۔ اس کے تیار کردہ ڈیزائن بہت عمدہ ہوتے۔ تیمور شاہ نے جب پہلی بار اس کے ڈیزائن دیکھے تو حیران رہ گیا۔ آج نمش کی سالگرہ تھی، انہیں تیمور نے انوائٹ کر رکھا تھا۔ ہر سال وہ صرف نمش کی سالگرہ پر ہی جاتے۔ آج بھی وہ تیار ہو چکے تھے، تھوڑی دیر بعد انہیں ڈرائیور نے پک کرنا تھا۔ افنان، برہان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا، تم دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ ہمان، جو ابھی کمرے میں داخل ہوا، انہیں دیکھتے بولا، نہیں ڈرائیور نہیں پہنچا ابھی تک۔ ہوں، وہ سامان رکھتے خود آ کر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گیا۔ تبھی برہان کو میسج ملا، چل ڈرائیور آ چکا ہے، ہم جا رہے ہیں، اوکے بائے۔ وہ جس وقت گھر پہنچے، نمش تیار ہوئے اماں بھی کے ساتھ سبھی سے مل رہی تھی۔ تیمور شاہ نمش کی سالگرہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں کرتا تھا، یہاں بہت قریبی لوگ ہوتے یا نمش کے اسکول فرینڈز۔ کیسی ہو پرنسس؟ افنان نے اس گڑیا کو پوچھا جو بہت خوش تھی۔ میرا گفٹ؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں جھپکتی بولی تو افنان مسکرایا، یہ رہا آپ کا گفٹ۔ تھینک یو۔ اس نے گفٹ لیتے اماں بھی کو دیا اور خود برہان کے سامنے آئی۔ میرا گفٹ؟ اپنی سالگرہ پر نمش کو گفٹ لینا بہت پسند تھا ہر کسی سے۔ یہ رہا۔ برہان اس کے لیے بہت پیاری ڈال آیا تھا، وہ مسکرائی اور گفٹ لیا۔ کیسے ہو دونوں؟ ہم ٹھیک الحمدللہ۔ دونوں کا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ نیکسٹ ویک۔ گڈ۔ تیمور کچھ اور پوچھتا تبھی اسے کوئی کال آنے لگی۔ وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ میں آتا ہوں، برہان کو واش روم جانا تھا، اس کے قدم رکے تھے۔ تیمور شاہ فون پر بات کر رہا تھا، شیشے کی دیوار میں سے باہر کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ برہان کے قدم رکے، تیمور کے ماتھے پر چھوٹی سی سرخ روشنی کو دیکھتے۔ یہ کیا تھا؟ اسے پل لگا سمجھنے میں۔ اس پر شوٹر نشانہ لگانے کے انتظار میں تھا۔ تیمور شاہ چونکہ بات کرتے ٹہل رہا تھا، اس لیے شوٹر کو پریشانی کا سامنا تھا۔ برہان بھاگا باہر کی جانب۔ اوکے، بعد میں بات ہوتی ہے۔ تیمور الوداعی کلمات کہتے رکا تھا، تبھی کوئی تیزی سے بھاگتے آ کر اسے دھکا دے گیا۔ دونوں گھاس پر گرے تھے، جبکہ جو گولی تیمور شاہ کے سر پر نشانہ کیے تھی وہ سیدھی گھر کی دیوار کو لگی، جو چکنا چور ہوتے پل میں ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھر گئی تھی۔ کانچ کے ٹکڑے جو ہوا میں اڑے تھے وہ تیمور کے ساتھ ساتھ برہان کو بھی زخمی کر گئے، مگر زیادہ نہیں، بچت ہو گئی تھی۔ آواز پر اسیر اور تیمور کے آدمی بھاگے ان کی جانب۔ شوٹر الرٹ ہو چکا تھا۔ تیمور اٹھا تھا تیزی سے۔ برہان، تم ٹھیک ہو جی؟ تیمور، برہان، اسیر نے دونوں کو زمین سے اٹھایا، جبکہ اس کے آدمی انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ کام ہوا؟ نہیں سر، ایک لڑکے نے اسے بچا لیا۔ لڑکا؟ کون لڑکا؟ پاشا چونکا دوسری طرف۔ پتہ نہیں، کوئی 18-19 سالہ لڑکا تھا۔ 18-19 سالہ؟ یہ کون تھا؟ تیمور کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ پھر کون تھا یہ لڑکا جس نے تیمور کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی؟ پاشا الجھ گیا۔ تھینکس برہان، آج تم نے تیمور کی جان بچائی، اسیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، فرض تھا میرا، مطلب میں 18 سال کا ہو چکا ہوں۔ اسیر نے الجھی نظروں سے اسے اور پھر تیمور کو دیکھا، جبکہ تیمور شاہ چونکا۔ اسے یاد تھا جو اس نے کہا تھا، کون ہے جس نے آپ پر حملہ کیا؟ برہان، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ہاشمی کے خاص آدمی پر کوئی باہر والا حملہ نہیں کر سکتا۔ تم؟ تیمور حیران ہوا، وہ کیسے جانتا تھا؟ جانتا ہوں میں، وہ تحمل سے بولا۔ کیسے؟ یہ اہم نہیں۔ برہان، تم اس سب سے دور رہو، میں نہیں چاہتا تم اور افنان اس سب میں پڑو۔ اتنی فکر کیوں ہے آپ کو ہماری؟ پتہ نہیں کیوں کوئی انجانا سا رشتہ ہے تم لوگوں سے میرا۔ میں نہیں چاہتا جس چیز سے میں نے نمش کو دور رکھا، اس میں تم لوگ آؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم اور افنان کا ایڈمیشن بزنس مینجمنٹ میں ہو جائے گا، اور میں نے تم لوگوں کے لیے اپارٹمنٹ دیکھا ہے۔
वो संजीदगी से बोला, तुम्हारा और अफनान का एडमिशन बिजनेस मैनेजमेंट में हो जाएगा और मैंने तुम लोगों के लिए अपार्टमेंट देखा है, तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाना। सर, निमिष मैम डर गई हैं। वो आपके पास आने की ज़िद कर रही हैं। चलो मैं आता हूँ, तैमूर कहते आगे बढ़ा। क्या हुआ बाबा की जान? बाबा वो कुछ नहीं हुआ, गलती से कांच टूट गया, आप फिक्र मत करो। तैमूर ने उसके माथे पर लब रखे साथ लगाया। गार्ड्स, बच्चों को अंदर ले जाओ। तैमूर ने सभी बच्चों का कहा तो गार्ड्स और अम्मा भी सभी को अंदर ले गईं। फरियाल और नमश दोनों को अम्मा भी अंदर ले गईं। घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो। गार्ड्स हरकत में आ चुके थे। कौन था जिसने तैमूर शाह के घर पर हमला किया था? बुरहान की बात ठीक थी, कोई बाहर का नहीं था। तैमूर पर कोई हमला करता तो बाहर करता। उसके घर का किसी को मालूम नहीं था जहाँ पर उसने नमश को रखा था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद किस की इतनी हिम्मत? मगर अभी नमश का केक कट होना बाकी था। वो खुद को नॉर्मल करता अंदर की जानब बढ़ा। उसे नमश को यहाँ से किसी दूसरी जगह बेचते खुद हाशमी से मिलना था। ये क्या हुआ तुम्हें? अफनान ने बुरहान के माथे पर लगी बैंडेज को देखते पूछा। कुछ नहीं, कांच लग गया था। क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं। बुरहान, क्या हुआ है बताओ। गोली चली तैमूर शाह पर। गोली? शश, बच्चे हैं, सुनकर डरे नहीं। किसी ने हमला किया? मैं नहीं जानता, मगर कोई है जो तैमूर शाह को नुकसान पहुंचाना चाहता है शायद। खैर, हमें अब निकलना चाहिए। नहीं बुरहान, अफनान, इस वक्त तुम लोग वापस नहीं जाओगे। आज यहीं रुक जाओ, मगर इस वक्त जाना ठीक नहीं, कल चले जाना। ओके, हम हुमान को फ़ोन कर देते हैं। हुमान कौन? हमारा यूनिवर्सिटी का दोस्त और रूममेट। ओके। बुरहान, तैमूर शाह पर यह हमला पहला हमला नहीं था, पहले भी 2-3 बार हो चुका था, मगर आज उसके घर पर हुआ था। मतलब दुश्मन करीब था। तैमूर को नमश की फ़िक्र हो रही थी। उसकी नमश उसकी ज़िंदगी पर कोई आँच भी आई तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। ज़िंदगी ने बहुत कुछ उससे पहले ही छीना था, अब और नहीं। तैमूर शाह नमश को सीने से लगाए लेटा था। वो बाबा के साथ लगे गहरी नींद में थी, दुनिया के हर खौफ से दूर, हर डर से अनजान। जबकि तैमूर आज के हुए हमले के मतलब सोच रहा था। अगर बुरहान बरवकत ना आता तो शायद वो जिंदा ना होता। इस वक्त उसकी प्रिंसेस का क्या होता? नमश का कौन था उसके अलावा? उसने नमश को देखा और उसके माथे पर लब रखते आंखें बंद की। वो अब और नमश को यहाँ नहीं रख सकता था, मगर वो नमश को अकेले पाक भी नहीं भेज सकता था। मगर जल्द उसे किसी फैसले पर पहुँचना था। अरे आगे तुम लोग। हाँ यार, हैरियत क्या हुआ? और ये बुरहान के माथे पर क्या हुआ? तैमूर शाह के घर गोली चली जिसमें उसे चोट आई। गोली? हाँ, ज़रूर कोई जानने वाला होगा। शायद तुम दोनों ठीक हो। हाँ, काफ़ी बनाओ। नहीं, ज़रूर यार, बुरहान ने इनकार किया जबकि अफनान ने सर हिलाया। अभी लाता हूँ, तुम चेंज करो। हुमान कहते उठा जबकि अफनान चेंज करने चला गया। पाशा को पता करवाने पर पता चला था कि वो लड़का वही बच्चा था जिसे सालों पहले तैमूर शाह अपने साथ लाया था, मगर कभी उस बारे में जानने का उसे शौक नहीं रहा था। वो कौन था, कहाँ से आया था? पाशा का बुरहान की ज़ात से कोई ताल्लुक नहीं था, ना उसे दिलचस्पी थी। क्या करना है पाशा? रहने दो, वो बच्चा भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तैमूर पर नज़र रखो। अगर पाशा को पता होता वो बच्चा ही उसका असल दुश्मन बनेगा तो उसी रोज़ उसे ख़त्म कर देता। नमश का यहाँ रहना ठीक नहीं था। तैमूर शाह के दुश्मन बढ़ रहे थे। हर रोज़ कोई ना कोई डील, कोई ना कोई मीटिंग। वो हर रोज़ नमश के साथ नहीं रह सकता था। इसलिए तैमूर ने फैसला कर लिया था नमश अब पाकिस्तान जाएगी। नमश मेंशन अपने घर, वहाँ वो आराम से रहेगी। तैमूर का पाक जाना बहुत कम था। वहाँ लोग उसे नहीं जानते थे, ना नमश को। मगर मसला नमश का था, वो उससे दूर नहीं रह सकती थी। और फिर उसने बहुत मुश्किलों से नमश को मनाकर पाक भेज दिया, साथ अपने सबसे ख़ास वफादार आदमी नसर को, जो साय की तरह नमश के साथ जाता, और अम्मा बी के अलावा बहुत सारी सिक्योरिटी जो नमश पर नज़र रखती। दूसरी तरफ अम्मा बी को ख़ास हदायत थीं कि वो नमश को कहीं अकेले आने जाने
نہ دیں۔ تیمور شاہ خود بھی اس بیچ آتا رہا مگر کبھی زیادہ دن تک رک نہ پایا یہاں۔ مایا کی دوست کی سالگرہ تھی، اسے جانا تھا۔ اس نے تیار ہوتے ایک نگاہ اپنے حسین سراپے پر ڈالی اور مسکرا دی۔ نانو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح ہاشمی نے اپنی اکلوتی نواسی کو دیکھتے کہا جو اپنے پریوں کے سے حسن سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ریڈ پارٹی ڈریس میں، سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے، کھلے بالوں کو ایک کندھے پر ڈالے، میک اپ میں اپنے حسن کو مزید دو آتشہ کیے وہ ابھی صرف 16 سال کی تھی مگر اس کے انداز 20-22 سال کی لڑکی والے تھے۔ اوکے نانو، میں لیٹ ہو رہی ہوں، بائے۔ مایا جلدی آ جانا، نانو میری دوست کی پارٹی ہے، لیٹ ہو جاؤں گی۔ مایا اس کی آواز کی سختی پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوکے جلد آ جاؤں گی۔ وہ باہر آئی جہاں پر آج ڈرائیور نے اس کی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مایا نے ناگواری سے دیکھا تو گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ چلو ڈرائیور، وہ فون پر کچھ ٹائپ کرتی بولی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گارڈز کی گاڑی بھی ان کے پیچھے نکلی۔ ڈرائیور، میری دوست ٹینا کی طرف جانا ہے، لوکیشن بتا دیں۔ وٹ؟ مایا نے حیرت سے کہتے نظریں اٹھائیں مگر پلٹنا بھول گئیں۔ جیسے ہی مرر میں سے ان نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں تو وہ وہی تھا جن نیلی آنکھوں نے سالوں سے اس کے دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا، پچھلے 7 سال سے وابستہ، اور آج اچانک سامنے اس کے پاس اس کے سامنے تم۔ وہ بے یقینی سے بولی۔ اس کی آواز کی بے یقینی پر خمان نے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو خمان نظریں پھیر گیا۔ گاڑی روکو، میں نے کہا گاڑی روکو۔ خمان الجھ گیا۔ اس نے جیسے ہی گاڑی روکی، مایا باہر نکلی۔ گارڈ فوری طور پر حرکت میں آئے جبکہ وہ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے آگے بیٹھی۔ خمان چونکا، وہ ڈور بند کرتی اس کی طرف مڑی۔ تم تو ہاسٹل میں تھے نا؟ خمان کو امید نہیں تھی اس سے ایسی۔ وہ اس کے متعلق اتنی کیوں دلچسپی لے رہی تھی؟ وہ اسے کیسے پتہ تھا؟ اور بتاؤ، تمہارا گریجویشن مکمل ہو گیا یا پھر اے لیول؟ ویسے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ آپ مجھے لوکیشن بتانا پسند کریں گی اپنے فرینڈ کے گھر کی؟ خمان نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات کو وہ مکمل اگنور کر گیا تھا۔ باپ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ آیا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ حلیم صاحب کو کل رات سے بہت بخار تھا۔ وہ ایسی حالت میں کیسے باپ کو کام پر جانے دیتا، اس لیے خود آیا تھا مگر نہیں جانتا تھا آج سالوں بعد سامنا اس سے ہوگا۔ تم میری بات کو اگنور کر رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے اداسی سے بولی۔ خمان نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے؟ دوست کی پارٹی میں۔ اوکے، ایڈریس بتا دیں پھر۔ مایا نے اسے ایڈریس بتایا۔ کچھ پل کی خاموشی رہی۔ تم کتنے بے مروت ہو، ایک خوبصورت لڑکی تم سے بات کر رہی ہے اور تم اسے اگنور کر رہے ہو۔ کچھ دیر بعد دوبارہ مایا کی آواز گاڑی میں گونجی۔ آپ کی منزل آ چکی ہے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ مایا نے اسے گھورا، پھر رکی۔ میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے؟ نہیں، اس نے انکار کیا۔ مایا کہہ کر پچھتائی۔ کیا تھا یہ انسان؟ سالوں پہلے اس کی دوستی کو ٹھکرا چکا تھا، اب اس کی آفر۔ وہ اندر چلی گئی۔ پارٹی کلب میں تھی۔ خمان گاڑی پارکنگ میں لے گیا۔ گارڈ بھی باہر ہی رکے تھے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، وہ ابھی تک نہیں آ رہی تھی۔ خمان اکتا گیا۔ تبھی اسے کال آنے لگی۔ ہیلو خمان، مایا آئی کہ نہیں؟ نہیں سر، اسے لے کر فوری گھر آؤ، ہاشمی نے سختی سے کہا۔ جی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اسے کوئی فکر پرواہ نہیں تھی۔ خمان کی آنکھوں کے سامنے اس کا ڈریس گھوما۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، لڑکیاں لڑکے جھوم رہے تھے اپنے نشے میں مست۔ وہ مایا کو تلاش کرنے لگا۔ تبھی اس کی رگیں ابھری۔ ایک لڑکا زبردستی اسے کچھ پلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ مسلسل انکاری تھی۔ خمان ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچا۔
کم آن بیبی، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جب وہ انکار کر رہی ہے تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمان اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے سختی سے بولا، تم کون ہوتے ہو ہمارے درمیان آنے والے؟ مایا نے ہمان کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مائک اسے کب سے پریشان کر رہا تھا، اسے زبردستی شراب پلا رہا تھا۔ ہمان مایا نے اس کی بازو تھامی۔ اسے اس وقت وہ کوئی مہربان فرشتہ لگا جبکہ سبھی لڑکیاں اسے دیکھنے لگیں۔ وہ کون تھا؟ آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا اسے۔ وائٹ ٹی شرٹ پر سیاہ جیکٹ اور سیاہ ہی جینز کے ساتھ کیمل براؤن لانگ بوٹ پہنے وہ بہت وجیحا لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے کی سنجیدگی، نیلی آنکھوں میں سرد مہری، سامنے والا بھی کچھ پلوں کو خاموش ہوا تھا۔ وہ مایا اور مائک کے درمیان کھڑا تھا جبکہ مایا اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ٹینا اور سبھی اس اجنبی کو دیکھنے لگی۔ کون تھا؟ میں جو بھی ہوں، لیکن جب ایک لڑکی انکار کرتی ہے تو اس کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تو مائک ہنسا اور ریلی ہمان کے جبڑے بچے۔ وہ آگے بڑھا، نہیں ہمان۔ وہ ڈری، اسے لگا وہ دونوں لڑیں گے۔ چلتے ہیں پلیز، وہ نم آواز میں بولی تو ہمان نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو روکا، آج کے بعد مایا کے ارد گرد بھی مت نظر آنا۔ وہ مائک کو وارن کرتے، مایا کی کلائی پکڑتے آگے بڑھا جبکہ لڑکیوں نے دل تھامے۔ یہ کون تھا؟ میں نہیں جانتی۔ ٹینا خود بھی پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ مایا نے کبھی بتایا نہیں تھا اس کے بارے میں۔ کیا یہ مایا کا بوائے فرینڈ ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ ہمان نے مایا کو لاتے گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری طرف سے آتے بیٹھا۔ کیا وہ اس طرح کی جگہ اور پارٹی میں جاتی تھی؟ مایا کو نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسے ایسا ویسا سمجھے گا۔ مم، میں پہلی بار آئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا ایسا ہوگا۔ وہ مدھم آواز میں اسے وضاحت دیتی بولی، میں نے وضاحت نہیں مانگی، تمہاری زندگی ہے، جہاں چاہے جاؤ۔ وہ رکھائی سے بولا۔ تو مایا کی آنکھوں میں دھند سی چھانے لگی۔ وہ اس سے ایسے بات کیوں کرتا تھا؟ اسے رونا آنے لگا، بلکہ وہ رونے لگی۔ زندگی میں پہلی بار مایا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ہاشمی کو پتہ چل جاتا تو طوفان کھڑا کر دیتا۔ اس کی نواسی، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ مایا کے آنسو ٹپ ٹپ گود میں رکھے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ ہمان لب میں گیا، باقی کا رستہ خاموشی سے کٹا۔ کیا ہوا؟ وہ نانا کے ساتھ لگتی روئے جا رہی تھی۔ ہاشمی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا مایا؟ میری جان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ نانو، وہ مایا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ہاشمی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ ذاکر ان دنوں دبئی گیا ہوا تھا۔ شرین کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے میں مایا ہر بات نانا سے شیئر کرتی۔ کیا ہوا میری جان؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ روزی، انہوں نے مایا کی نینی کو آواز دی۔ جی سر۔ ہمان کو بلاؤ۔ جی سر۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ آخر کیا ہوا تھا؟ مایا ایسے کیوں رو رہی تھی؟ ہمان جو گھر کے لیے نکل نہیں لگا تھا، اسے روزی نے ہاشمی کا پیغام دیا۔ اس کا موڈ خراب ہوا، مگر اب جانا تو تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، محل نما گھر میں۔ اسی محل کی وہ شہزادی تھی۔ مایا نانو کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ وہ ہال میں پہنچا تو سامنے ہی مایا نانا کے ساتھ لگی نظر آئی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ کیا ہوا ہے ہمان؟ مایا رو کیوں رہی ہے؟ ہمان نے لب بھیجے۔ اب کیا اور کیسے بتاتا؟ بتاؤ ہمان، مایا کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میری نواسی کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ ہاشمی کا غصہ بڑھا اس کی خاموشی پر۔ ہمان نے ایک نگاہ مایا کی لرزتے وجود پر ڈالی اور پھر انہیں بتاتا گیا۔ اس کی اتنی ہمت، تم نے اسے زندہ کیسے چھوڑا؟ وہ دہاڑے۔ مم، میں اس لیے نہیں رو رہی۔ ملکہ عالیہ نے بھیگی پلکیں اٹھاتے انکشاف کیا مدھم آواز میں۔ ہمان کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی چونکا۔ تو پھر کیا ہوا میری شہزادی کو؟ آپ کے اس نیو ڈرائیور نے میری بات کو اگنور کیا۔ وہ نیا دھماکہ کر گئی تو ہمان کے ساتھ ساتھ ہاشمی صاحب بھی چونکے۔ ہمان کا دماغ گھوما اس کی بات پر۔ ہاشمی نے ہمان کو گھورا۔ اس نے دانت پیسے۔ تم نے ایسا کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری گڑیا کی بات کو اگنور کرنے کی؟
وہ ہمان کو بگڑے تیوروں سے بولے تو ہمان کے چہرے کی سنجیدگی اور سرخی میں اضافہ ہوا۔ آج کے بعد ایسا نہ ہو، آج کے بعد میں آؤں گا تو ایسا ہوگا نا۔ اس نے دل میں سوچا۔ اسے دل میں خوب غصہ آیا اس پر، مگر خاموش رہا۔ خیر اب تم جاؤ، مگر آگے سے دھیان رکھنا، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ تم حلیم کے بیٹے ہو، تبھی تمہیں موقع دیا ہے۔ ہاشمی نے اسے کہا تو ہمان پلٹ گیا، جبکہ مایا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اب بتاؤ نانا کی پرنسس کیا بات ہوئی؟ اس نے مجھے اگنور کیا نانو، جیسے سالوں پہلے میری دوستی کی آفر کو۔ ہاشمی نے چونکتے نواسی کو دیکھا، مطلب وہ ساری بات ہاشمی کو بتانے لگی۔ ہاشمی نے چونکتے نواسی کو دیکھا، مطلب وہ ساری بات ہاشمی کو بتانے لگی۔ مایا تمہیں وہ پسند ہے؟ ہاشمی نے اپنی نواسی کے چہرے کا جائزہ لیتے پوچھا تو کچھ پل کو وہ خاموش رہ گئی۔ یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اکثر اس کی آنکھیں اسے یاد آتی، اور آج جب وہ سامنے آیا تو اس کی بے روحی وہ برداشت نہ کر پائی۔ پتہ نہیں، وہ کہتے نانا کے ساتھ لگی۔ کیا نانو اسے پسند کرنا کہتے ہیں؟ کچھ دیر بعد مایا نے ہاشمی کے سینے سے لگے پوچھا تو ہاشمی کچھ نہ بولا۔ مایا جاؤ ریسٹ کرو، بعد میں بات کریں گے۔ ہاشمی بات بدل گیا تو مایا کمرے میں آتے بیڈ پر گری۔ دوسرے دن اسے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں آنا پڑا۔ حلیم کی طبیعت تو پہلے سے ٹھیک تھی، مگر کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مایا کا او لیول کا آخری سال تھا۔ وہ اسکول کے محسوس ڈریس میں تھی، گھٹنوں سے نیچے آتی اسکرٹ پر شرٹ، پاؤں میں سیاہ چمچماتے جوتے، گلے میں ٹائی لگائے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، سامنے کھڑے ہمان کو دیکھتے اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی، جبکہ وہ اپنے دھیان میں کھڑا تھا۔ ہیلو! قریب سے آتی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ آج پھر سے اس کے سامنے موجود تھا، جس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ کہتے گاڑی میں بیٹھا، جبکہ آج بھی اس کے لیے دروازہ نہ کھولا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ کل وہ اپنے حلیے سے جہاں ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی، وہاں ہی آج بچی لگ رہی تھی، اتنی ہی معصوم۔ ہمان نے گاڑی آگے بڑھائی تو گارڈ کی گاڑی بھی ان کے پیچھے آنے لگی۔ ہمان خاموش تھا۔ اب سے تم مجھے پک اینڈ ڈراپ کیا کرو گے؟ مایا نے ہمان کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ یہ میری یونیورسٹی کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ یعنی تم چلے جاؤ گے؟ مایا کی آنکھوں میں اداسی اتری۔ اب کی بار وہ کچھ نہ بولا۔ خاموشی چھا گئی گاڑی میں۔ تمہارا اسکول آ گیا۔ ہمان نے گاڑی روکتے اسے متوجہ کیا تو مایا اتری، چہرے پر گہری اداسی تھی۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ حلیم کا بخار ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کمزوری سے چکر آتے، اس لیے ہمان ہی آج پھر آیا تھا۔ کیونکہ میں آپ کا دوست نہیں تو بن جاؤ۔ مایا نے فٹ سے ہاتھ آگے کیا، جسے ہمان نے نہ تھاما۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے اگنور کرتے ہو؟ دوست کا ہی تو کہا ہے، اتنا بھاؤ کیوں کھاتے ہو؟ مایا اپنی ناک سکیڑتے بولی۔ مالک اور ملازم دوست نہیں میں دوستی نہیں ہوتی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ اور تم میرے ملازم نہیں ہو، وہ جتاتے بولی۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں اچھے سے سمجھتا ہوں، اس لیے مس مایا آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں۔ گاڑی روکو، ابھی آپ کا اسکول نہیں آیا۔ میں نے کہا گاڑی روکو، وہ غصے سے بولی۔ ہمان کو مجبوراً گاڑی روکنی پڑی۔ تم میری ڈرائیور نہیں ہو، تمہارے ڈیڈ ہیں۔ ایک ہی بات ہے، تمہیں اتنا غصہ کس پر ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے گاڑی روکی؟ وہ بنا اسے دیکھتے بولا۔ ان کی گاڑی رکنے کی وجہ سے گارڈ کی گاڑی بھی رک گئی تھی۔ ایک گارڈ جلدی سے اترتے ان کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ گارڈ نے گاڑی کا شیشہ نوک کرتے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جاؤ، وہ گارڈ کو دیکھتے غصے سے بولی۔ 2 منٹ نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔ سوری میم، وہ کہتے چلا گیا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
کیوں میری دوستی کو ٹھکرا رہے ہو؟ خمان نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یعنی تم میری بات کا جواب نہیں دینے والے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ مگر خمان کی نظریں سامنے مرکوز تھیں۔ کسی لڑکی کی وجہ سے مجھ سے دوستی نہیں کر رہے؟ اچانک مایا نے سوال داغا۔ خمان اب کی بار چنچلا اٹھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ مجھے لڑکیوں سے دوستی پسند نہیں۔ کیوں؟ خمان نے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کی۔ وہ اب اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ کیونکہ مجھے لڑکیاں ہی پسند نہیں، اور اگر اب ایک بھی سوال کیا تو اس نے خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل کا رہا تھا مایا کو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دے۔ تمہیں لڑکیاں پسند نہیں؟ وہ بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے آنکھیں حیرت سے بڑی کرتی چیخی۔ اسکول آ گیا۔ وہ گاڑی روک گیا۔ تمہیں جاؤ۔ وہ کچھ پوچھتی تبھی خمان نے سختی سے کہا تو مایا لب دباتی اتری۔ جلدی سے واپسی پر اس کی جگہ اس کا باپ موجود تھا۔ مایا نے حیرانگی سے ارد گرد دیکھا۔ خمان کہاں ہے؟ اس نے حلیم سے خمان کا پوچھا۔ وہ اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا ہے۔ دوست؟ وہ چونکی۔ اس کی دوست مطلب لڑکیاں؟ وہ عادت سے مجبور بولی۔ تو حلیم تلخ سی مسکراہٹ ہنسا۔ نہیں، اس کے دوست لڑکے ہیں، برہان، افنان۔ اوہ! مایا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی اچانک سے۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ ہاشمی نے مایا کے اداس چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ نانو وہ چلا گیا۔ کون؟ خمان۔ تو میرا بچہ کیوں اداس ہے؟ نانو مجھے وہ اچھا لگنے لگا ہے۔ وہ جتنا مجھ سے دور جاتا ہے مجھے اتنا اس کے قریب جانا اچھا لگتا ہے۔ کہاں گیا؟ یونیورسٹی۔ ہاشمی ہنسا اپنی نواسی کی معصومیت پر۔ تو میری جان وہ یونیورسٹی گیا ہے، کوئی دوسرے ملک تھوڑی۔ اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ پہلے 7 سال بعد مجھے ملا ہے۔ اب اگر اس کی زندگی میں کوئی آ گئی تو یہ پسند کرنا نہیں تھا، صرف یہ محبت تھی جو مایا کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ اس کی بے چینی، اس کے اندر بیٹھا ڈر ہاشمی کو چونکا گیا تھا۔ ہاشمی کی آنکھوں کے سامنے کچھ سالوں پہلے والا منظر گھوما، جب شیرین نے ایسے ذاکر کا کہا تھا۔ آج اس مقام پر مایا کھڑی تھی، جبکہ ذاکر کی جگہ خمان۔ ذاکر بھی تو اس کا ملازم تھا، اس کا ڈرائیور، اور آج وہی خمان تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، ذاکر بھی شیرین کو پسند کرنے کا دعویٰ دار تھا، جبکہ بقول مایا کی خمان ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ہاشمی کا دماغ سوچوں کے بھنور میں الجھنے لگا۔ شیرین کی خوشی کے لیے اس نے ذاکر سے اس کی شادی کروائی، مگر آج نہیں، مگر اب نہیں، وہ شیرین والی بے وقوفی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ مگر ابھی نازو پلی اکلوتی لاڈلی نواسی کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری جان، ابھی آپ کی عمر نہیں، ابھی آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اور رہی خمان کی بات، تو اس کی زندگی میں کوئی بھی آئے گی، کوئی بھی نہیں آئے گی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ تم نے خود کہا اسے لڑکیاں پسند نہیں۔ اوہ! ابھی وہ پڑھ رہا ہے، اور آپ نے کہا وہ آپ بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ ہاشمی نے بات ٹالی، مگر مایا مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر نیلی آنکھیں لہرائی۔ دن دوبارہ آگے سرکنے لگے۔ ایک بار پھر سے تیمور شاہ پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ برہان نے ٹی وی پر جیسے ہی نیوز سنی، وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اور افنان دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے، جہاں تیمور آئی سی یو میں تھا۔ اسے گولی لگی تھی، آپریشن ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ برہان نے تیمور کے خاص آدمی سے پوچھا۔ سر میٹنگ سے واپس جا رہے تھے، رستے میں۔ کس نے کیا یہ حملہ؟ ہمارے آدمی تلاش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک وہ آدمی ملا نہیں۔
مگر سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے، اس آدمی کا چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ برہان نے تیمور شاہ کو دیکھا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے اس وقت ان کی مدد کی تھی جب وہ بے یارو مددگار تھا۔ کوئی نہ تھا اپنا خدا کے سوا، تب اللہ تعالیٰ نے اسے مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج برہان کیسے بھی جہاں بھی تھا اسی کی وجہ سے تھا۔ اس نے کوئی رشتہ نہ ہوتے بھی ان کی مدد کی، اسے پڑھایا۔ اس کے کئی احسانات تھے برہان پر۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ وہ میں بھی ساتھ چلوں؟ برہان نے نصر سے پوچھا۔ نصر کو کال آئی تھی کہ وہ شخص مل گیا جس نے تیمور شاہ پر حملہ کروایا تھا۔ تم آؤ گے ساتھ؟ نصر نے جیسے تصدیق چاہی۔ ہاں، باس غصہ ہوں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ چلو۔ وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں اس شخص کو رکھا گیا تھا۔ بتاؤ، کس نے حملہ کروایا باس پر؟ نصر نے اس کا جبڑا دبوچے پوچھا۔ وہ شوٹر تھا، پیسے لے کر نشانہ لگاتا، مگر اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے پرائیویٹ نمبر سے کال آئی تھی اور پھر یہ تصویر ملی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی اسی بات پر قائم تھا۔ برہان اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ وہ جان چکا تھا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے شاید۔ برہان جیسے چلتے کچن میں گیا۔ وہ چھوٹا سا گھر تھا جنگل کے درمیان میں۔ اس نے کچن سے چھری اٹھائی۔ بہت چھوٹی عمر میں اس چھری کا صحیح استعمال دیکھا تھا اس نے۔ آج بھی وہ اسے ہی استعمال کرنے والا تھا۔ تو تم نہیں جانتے؟ نہیں، اس نے نفی کی۔ برہان نے بنا موقع دیے وہ چھری اس کے ہاتھ میں گھسا دی۔ اس کی دردناک چیخ بلند ہوئی۔ نصر بھی بوکھلاتے سیدھا ہوا۔ آپ بتاؤ، تم نہیں جانتے؟ برہان اپنی سپاٹ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے بولا۔ برہان اس وقت وہ برہان نہیں تھا جسے سبھی پچھلے کچھ سالوں سے جانتے تھے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی سنجیدگی۔ میں بتاتا ہوں۔ برہان نے جتنی زور سے چھری کی نوک اس کے ہاتھ میں گھسائی تھی اتنی ہی تیزی سے اسے نکالا اور پھر وار کرنے لگا۔ تبھی وہ چیخا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب کی بار برہان پیچھے ہٹا تھا۔ موت جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہو تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ نصر اس کے اس روح پر حیران تھا، اس کے اس روح پر ہر پل۔ ایک پل کو نصر بھی ڈر گیا تھا۔ برہان پیچھے ہٹا۔ اس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ اس نے رومال لیتے ہاتھ کو صاف کیا۔ اسے آزاد کر دو۔ یہ سچ میں نہیں جانتا۔ سامنے والا شاطر ہے، جانتا تھا یہ طوطے کی طرح سچ بول دے گا، اسی لیے اس نے اپنا نام نہیں بتایا، نہ سامنے آیا کہ اس کے۔ برہان خون سے رنگے ہاتھ کو صاف کرتے بولا، تیمور شاہ کا کوئی ایسا دشمن جس پر تمہیں شک ہو؟ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں۔ ہاں، ایک نے کچھ دن پہلے دھمکی دی تھی۔ کیا کہا تھا؟ یہی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ یہ کوئی اور ہے، چھپا خاموش دشمن۔ خیر، تم ہاسپٹل جاؤ، تیمور شاہ کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ میں پہلے تمہیں ہاسپٹل ڈراپ کروں گا۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ تم افنان سے کہنا مجھے ضروری کام تھا، اسے اس بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اوکے۔ وہ سیدھا فلیٹ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ہمان نے اس کی پشت سے شرٹ کو دیکھتے پوچھا۔ برہان، دور رہو اس سب سے، یہ سب تمہیں خود میں بری طرح جکڑ لے گا، چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑوا پاؤ گے۔ جیسے تم۔ برہان کی سنجیدہ آواز پر ہمان چونکا۔ میں جانتا ہوں ہمان، تم کیا کرتے ہو۔ یعنی وہ بے خبر نہیں تھا۔ میرا تمہارا معاملہ الگ ہے۔ برہان وہ سامنے لگے فٹ بال کے میچ پر نظریں جمائے بولا،
میں جانتا ہوں عمان، تمہارے ماضی میں کچھ ہوا ہے جسے میرا اور افی کا ایک ماضی ہے، ویسے تمہارا بھی ایک ماضی ہے۔ اگر کبھی بھی مجھے اپنا دوست سمجھا ہو تو بتا سکتے ہو۔ کیوں ہے تمہاری آنکھوں میں یہ جنون کی سرخی، جیسے کسی کا دیا گہرا زخم جو ہر پل ان آنکھوں میں نظر آتا ہے؟ کچھ ہے جو ان سالوں میں ساتھ رہنے کے باوجود بھی تم نے ہمیں نہیں بتایا۔ برہان اس کی آنکھوں کی سرخی کو بڑھتے دیکھ بات سمیٹ کر اٹھا۔ یہ زخم میری ماں کا دیا ہے۔ برہان کے قدم رکے تھے جاتے، جیسے اس کے زخم کسی نے کورید ڈالے تھے اپنے دل پر لگے۔ میری ماں کا تعلق تمہارے وطن سے تھا۔ وہ ترکی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر آئی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میرے باپ کو اس سے محبت ہو گئی۔ میرے باپ کا تعلق کسی بڑے امیر گھر سے نہ تھا، مگر اس کے حسن نے اس عورت کو اپنا دیوانہ کر دیا۔ شادی کے 2 سال تک سب ٹھیک رہا، بہت محبت رہی، مگر پھر وقت کے ساتھ محبت اپنا اثر کھونے لگی اور ضروریات اور خواہشات بڑھنے لگیں۔ تبھی ہماری پیدائش ہوئی۔ ہماری برہان چونکا، ہاں ہماری، میں اور میرا جڑواں آہان۔ ہم دونوں کے چہرے سیم ہیں مگر آنکھیں الگ۔ میرے باپ کے جیسی آنکھیں ہیں، نیلی، جبکہ آہان کا چہرہ تو میرے جیسا تھا مگر آنکھیں اس عورت کے جیسی۔ ہماری پیدائش کے بعد جب ضروریات بڑھیں تو محبت دم دبا کر بھاگ گئی، پھر رہ گئی صرف تلخی اور لڑائی۔ میں اور آہان 3 سال کے تھے جب اس عورت نے میرے باپ کو چھوڑ دیا اور آہان کو وہ عورت اپنے ساتھ لے گئی۔ اور مجھے وہ ہنسا، اس کی ہنسی زخمی تھی، آنکھوں میں نمی۔ میں بیمار تھا جب پیدا ہوا تو جڑواں ہونے کی وجہ سے آہان کی صحت ٹھیک تھی جبکہ میری صحت زیادہ اچھی نہ تھی، میں ہر وقت بیمار رہتا۔ اس عورت سے دونوں بچے نہیں سنبھلتے تھے، اوپر سے میری حالت۔ مجھے بابا نے اپنے آبائی گاؤں دادی کے پاس چھوڑا ہوا تھا، اس لیے وہ جاتے مجھے چھوڑ گئی، کسی بیکار چیز کی طرح آہان کو لے گئی، پتہ نہیں کیسے۔ یہ اس کی ممتا تھی یا مجبوری، میں نہیں جانتا۔ وہ پاکستان میں ہے اب؟ نہیں تو پھر؟ وہ ہنسا، اب کی بار اس کی ہنسی میں درد چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ شادی کر لی۔ برہان نے مٹھیاں سختی سے بند کی۔ اس کی ماں بھی تو ایسی ہی تھی، یہی ہوا تھا اس کے ساتھ بھی۔ وہ ہمان کا درد اچھے سے سمجھتا تھا، دونوں کا درد ایک جیسا تھا، مگر بہزاد زیدی کی طرح حلیم کمزور نہ نکلا۔ اس نے خود کشی نہ کی۔ ہمان اس سے قسمت میں بہتر نکلا۔ باپ تو پاس تھا، سہارا تھا۔ اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا۔ وہ عورت اس کا آخری سہارا بھی چھین گئی تھی۔ برہان کی ماں لفظ سے نفرت آج اور گہری ہوئی تھی۔ اگر ماں قائلہ اور ہمان کی ماں غازیہ کی طرح کی ہوتی تھی تو اس سے بہتر تھا وہ بن ماں کے ہوتے۔ محبت لفظ سے نفرت اور دوری کی یہی وجہ تھی۔ جو ہمان مایا کی محبت سے دور تھا، اسے محبت لفظ سے بھی نفرت تھی۔ اس کی ماں کی وجہ سے کیسی محبت جو صرف حسن اور پیسے کی محتاج تھی۔ حلیم کا حسن چہرہ دیکھ کر محبت ہو گئی، اور جب خالی جیب دیکھی تو محبت اڑن چھو ہو گئی۔ وہ بھی خالی جیب تھا۔ آج مایا کو اس سے محبت تھی، کل جب اس کے سر پر محبت کا بوجھ اترے گا تو زندگی کی تلخ حقیقت سے واقفیت ہوگی، تو محبت صابن کی جھاگ کی مانند ختم ہو جائے گی۔ اسے اپنے اور مایا کے درمیان کا فرق پتہ تھا۔ وہ زمین تھا جبکہ مایا آسمان، ان دونوں کا ملن ممکن تھا۔ ہمان کی زندگی میں محبت اور لڑکی ذات کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لڑکی اور محبت نے اس کے باپ کو دربدر کیا۔ پیسہ کمانے کا علیم پر جنون سوار ہو گیا۔ جب اسے غازیہ کے جانے کا پتہ چلا، اس کا خط، وہ اب اور اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، وہ نہیں جی سکتی تھی یہ زندگی جس میں ہر ایک چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسنا پڑے۔ تبھی حلیم کی ملاقات۔ وہاں آئے
ہاشمی کے بندے سے ہوئی، اس نے اسے ڈرائیور رکھ لیا۔ اس کی کہانی سنتے ہاشمی اسے رشیا لے گیا۔ ہمان دادی کے پاس ہی رہا، مگر 7 سال پہلے اچانک اس کی دادی کی وفات ہو گئی تو حلیم ہمان کو یہاں لے آیا۔ اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ محل آ کر کام پر ساتھ لے جاتا۔ جہاں اسکول میں ٹیسٹ کی تیاری کرتے اس کی پہلی ملاقات مایا سے ہوئی اور مایا کے دل و دماغ میں وہ نیلی آنکھیں نقش ہو گئی۔ میرے باپ نے بہت محنت کی، مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے میں، مجھے ایک مقام حاصل کرنا ہے۔ ہمان نے کی نہ صرف آنکھوں میں جنون تھا بلکہ لہجے میں بھی تپش تھی۔ مجھے اس عورت کو دکھانا ہے کچھ بن کے، جس نے میرے باپ کو پیسے کے لیے چھوڑا، جس نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ مجھے حکومت کرنی ہے اس سب پر۔ ایک دن برہان چونکا، وہ عورت کہاں ہے؟ کسی خدشے کے تحت برہان نے ہمان سے پوچھا۔ کچھ تھا ہمان کا یہ روپ، اس کی آنکھوں میں بدلے کا تاثر۔ اس نے کس سے شادی کی؟ ہمان کا مافیا سے ملنا، بلیک برڈ کا حصہ بننا۔ برہان کو کچھ عرصہ پہلے شک ہوا تھا۔ انہوں نے بزنس مینجمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یہ پہلا سال تھا ان کے بیچلر کا۔ وہ لوگ ہاسٹل سے فلیٹ میں شفٹ ہو چکے تھے، تینوں ہی کام کرتے تھے۔ ہاسٹل میں کچھ پابندیوں کی وجہ سے اب ان کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ تینوں کرتے کیا تھے کبھی کسی نے نہ پوچھا۔ بظاہر برہان ایک فرم میں جاب کرتا تھا، جبکہ ہمان ہوٹل میں اور عفنان ایک سپر مارکیٹ میں، مگر ان تینوں میں سے عفنان ہی ایسا تھا جس نے اپنے کام کا ٹھیک بتا رکھا تھا، جبکہ ہمان بلیک برڈ میں شامل ہو چکا تھا۔ جبکہ برہان ویسے تو اس فرم میں جونیئر ڈیزائنر کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ دا ڈارک اور دا ڈائمنڈ کنگز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا، تبھی ہمان گھر میں داخل ہوا تھا۔ برہان نے اسے دیکھا تو چونکا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ ہمان نے سیاہ ہوڈی پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے گندے جوتے اور عجیب سی سمیل۔ برہان نے آتے اس کی ہوڈی چیک کی تو پہلے تو ٹھٹکا، پھر چونکا۔ ہوڈی پر تازہ خون کے چھینٹے تھے جو برہان کے ہاتھوں پر بھی لگے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے میں چلا گیا۔ ہمان کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا؟ اور پھر برہان نے اس کا پیچھا کیا۔ بے شک ان کی دوستی تھی، مگر دوستی میں وہ کوئی غلط کام کرنے والے کا ساتھ کیسے دیتا؟ اسے جاننا تھا ہمان کہاں جاتا تھا، کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس پر انکشاف ہوا کہ ہمان کسی گینگ کا حصہ تھا۔ ایک ہفتے کی محنت کے بعد اسے معلوم ہو ہی گیا تھا۔ ہمان کا کسی بڑے گروپ سے تعلق تھا۔ میں بلیک برڈ کا حصہ ہوں۔ بلیک برڈ؟ ہاں، بلیک برڈ، دا ڈارک کی تیسری چین، جس کا سلطان سالک راجپوت ہے۔ تم تیمور شاہ یا ذاکر پاشا کو بھی تو چن سکتے تھے۔ پھر مافیا کیوں؟ کیونکہ میرا شکار سالک راجپوت اور غازیہ ہے، نہ کہ تیمور شاہ اور ذاکر۔ اس عورت نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ سالک راجپوت ہے۔ وہ ٹی وی پر نظریں گاڑے بولا تو برہان کے اعصاب نرم پڑے۔ اسے اب سمجھ آئی، ہمان کی ماں غازیہ نے سالک راجپوت سے شادی کی تھی۔ اس کا مطلب ہمان اپنی ماں سے بدلہ لینے کے لیے بلیک برڈ میں شامل ہوا تھا۔ میرا باپ امیر نہیں تھا، اس لیے اس عورت نے سالک راجپوت کو چنا۔ میں اب اس ہر چیز کو حاصل کروں گا جس کے لیے اس عورت نے میرے باپ کو چھوڑا۔ ہمان کے اندر ایک جنون تھا، ایک جنون برہان کے اندر تھا تو دوسرا ہمان کے اندر۔ دونوں ہی نے اپنوں سے چوٹ کھائی تھی، دونوں ہی اندر سے زخمی تھے۔ تیمور کو ہوش آ گیا تھا۔ اسیر کو جیسے ہی پتہ چلا پہلی فلائٹ سے پوچھا، کیسا ہے اب تو؟ میں ٹھیک ہوں۔ یار کون ہے جو چھپ کر وار کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ نصر وہ شخص ملا؟ اسیر نے نصر سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے منہ کھولا۔ وہ نہیں جانتا۔ سالا جھوٹ بولتا ہے، اسیر نے گالی نکالتے کہا۔ نہیں، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ برہان نے جس طرح پوچھا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو سچ بتا دیتا۔ ایک منٹ، کیا کہا تم نے؟
تیمور چونکا، اسیر بھی حیران ہوا اور پھر نصر نے ساری بات بتائی تو تیمور پریشان ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے تیرا انتخاب بہترین تھا، کوہ نور چنا ہے تو نے۔ تیمور کی نظریں کسی غیر مرکوز نقطے پر جمی تھیں۔ تیمور کو لگا برہان کی آنکھوں میں جو جنون، جو چنگاری اس نے دیکھی تھی وہ مدھم پڑ چکی تھی، مگر نہیں، وہ آج بھی زندہ تھی۔ برہان کو بھیجو میرے پاس، تیمور نے نصر سے کہا۔ اوکے باس، وہ سر ہلاتے چلا گیا۔ برہان نے ٹھیک کیا ہے تیمور، مجھے لگتا ہے تم اسے اپنا کام کا بتا دو، اسے لے آؤ۔ باپ کی جگہ بیٹا کھڑا ہوتا ہے۔ نمش کو اس سب سے دور رکھا، مگر تمہیں ضرورت ہے اب کسی اپنے کی، کسی ایسے کی جو وفادار ہو، اپنا ہو۔ برہان اور عفنان کو تم نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ میں نہیں جانتا کیا رشتہ ہے تم تینوں کا، مگر شاید قسمت نے اسی لیے تم لوگوں کو ملایا۔ برہان کے اندر وہ طوفان، وہ جنون ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ نہیں اسیر، میں اپنے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے سوچنا بھی مت کہ میں اسے اس کام میں لاؤں گا۔ اسیر نے تیمور کو دیکھا۔ برہان اس کام میں آ چکا ہے، اس نے جو کیا ہے وہ ثابت کر چکا ہے۔ برہان کے مقابل عفنان الگ ہے، اس کا میں بھی کہہ سکتا ہوں وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ تمہیں سوچنا چاہیے تیمور پر۔ تیمور نے گہرا سانس بھرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب وہ اس کام میں آیا تھا۔ برہان کیا تھا سب؟ برہان تیمور شاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی تم اس سب سے دور ہو، مگر برہان تم نے اپنے اندر دبے غصے، نفرت کو غلط انداز میں موڑ لیا ہے۔ مجھے اس کام میں آنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو میں کیا کرتا ہوں؟ ہاشمی سے تعلق ہے آپ کا، اور ہاشمی کیا کرتا ہے؟ برہان ایک پل کو خاموش ہوا۔ ہاشمی انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ برہان درار تنظیم کا سربراہ، جبکہ اس تنظیم کے مزید دو شاہیں ہیں، دی ڈائمنڈ کنگز، یعنی ڈائمنڈز کی اسمگلنگ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ دی ڈائمنڈز کو جواب دہ ہے، جبکہ دوسری بلیک برڈ جس کا سالک سلطان ہے، جس میں مافیا کا راج ہے۔ مجھے بھی اس کا حصہ بننا ہے۔ کیوں؟ مجھے اپنا نام بنانا ہے، چمکنا ہے آسمان پر، چاند بننے کی چاہ میں، سورج کی گرمی میں جھلس نہ جانا۔ تیمور نے اسے روکنا چاہا۔ برہان کبھی کبھی ہم اپنی ضد میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں، واپسی ممکن نہیں رہتی۔ چاند بننے کی چاہ اکیلا کر دیتی ہے۔ ایک وقت میں مجھ پر بھی ایسا ہی جنون، ایسی ہی ضد طاری ہوئی تھی، اور اپنی ہی ضد اور خود کو سزا دینے کے چکر میں بہت آگے آ گیا۔ تم بہت اچھے ہو، میں نہیں چاہتا کوئی دوسرا تیمور شاہ سلطان تیمور کا سفر طے کرے۔ جاؤ اپنی زندگی جیو، اپنے خواب پورے کرو، آزاد ہو، خوش رہو، اور اگر میں پھر بھی آنا چاہوں تو پھر آسمان پر چاند نہیں، وہ ستارہ بنو جو چمکے تو زمین پر بھی نظر آئے، جس کی چمک اسے ہر ستارے سے ممتاز کرے، نہ کہ چاند کی طرح اکیلا تنہا۔ تمہیں اپنا سفر خود طے کرنا ہوگا، مگر اتنا یاد رکھنا واپسی کا رستہ نہیں ہوگا۔ ہر رستہ ختم کرتے جاؤ گے آگے بڑھنے کی چاہ میں، پھر دو ہی رستے ہوں گے تمہارے پاس، زندگی یا موت۔ دشمن کون ہے آپ کا جو وار کر رہا ہے؟ تیمور ہنسا۔ تمہیں یہ تک احساس نہیں ہوگا کہ تم خود اپنے آپ کے دوست ہو کہ دشمن، دوسرے کا خاک پتہ چلے گا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے۔ اسی وقت ہاشمی وہاں پہنچا تھا۔ کیسے ہو تیمور شاہ؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے اپنے آدمیوں کو اس شخص کی تلاش میں لگا دیا ہے۔ کون ہے جو بار بار تم پر حملہ کروا رہا ہے؟ وہ کمرے میں چکر لگاتے بولا۔ کل کی ڈیل اہم تھی، مگر اب کینسل کرنی ہوگی۔ نہیں، اس ڈیل کے لیے میں جاؤں گا۔ ہاشمی کے قدم رکے۔ اس نے گردن موڑتے برہان کو دیکھا جو کمرے میں ایک طرف بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ تم؟ اس نے حیرت سے تصدیق چاہی۔
ساتھ آسان نہیں، تیمور نے انکار کیا۔ وہ ڈیل اہم ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ برہان بچہ تھا، ابھی وہاں خطرہ تھا۔ میں جاؤں گا برہان، آپ فکر مت کریں، کل کی ڈیل میں کروں گا۔ تیمور نے اس کے چہرے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ برہان، وہ لوگ افریقہ سے ہیں۔ ذرا سا مسئلہ ہوا تو سیدھے گولی مارتے ہیں۔ اتنی بڑی ڈیل کے لیے تمہیں وقت لگے گا۔ اسیر نے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے، کل کی ڈیل تم کرو گے، تیمور ہاشمی نے اسے پکارا۔ ڈائمنڈ بہت نایاب ہیں، اور دوسری طرف افریقہ کے ڈیلرز ہیں۔ مجھے برہان پر پورا یقین ہے۔ برہان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ برہان، مجھے سالوں میں تم ملے تھے۔ تیمور، مجھے سالوں میں تم ملے تھے جس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور مجھے تم پر یقین ہے تمہاری نکاح کی پرکھ غلط ثابت نہیں ہوگی۔ یقیناً اس لڑکے میں بات ہے، کچھ الگ، کچھ خاص، تبھی تم نے چنا۔ ہیرے مل جائیں گے اسے، آگے ان ہیروں کو مالکان تک پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ میرے ہیرے سنبھالنے اس کے ذمے، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ کل بات ہوگی ڈیل کے بعد، برہان کہتے وہاں سے چلا گیا۔ برہان نے ہیرے کو اپنی انگلی اور انگوٹھے سے سامنے کیا، اٹھاتے۔ ہیرے دیکھتے تیمور نے اسے پہلا سبق دیا۔ ہیرے کی پہچان کا پہلا طریقہ، خالص ہیرا 100% بے عیب نہیں ہوتا، مگر ہیرا بے عیب اور صاف نظر آتا ہے۔ بے عیب اور صاف نظر آ رہا ہے تو ہیرا نکلی ہے۔ دوسرا طریقہ، خالص ہیرے کے کنارے تیز دھار ہوتے ہیں، اگر وہ قدرے گول اور موٹے ہیں تو ہیرا نکلی ہے۔ تیسرا مرحلہ، ہیرے کا شمار دنیا کی سخت ترین اشیاء میں ہوتا ہے، اسے سینڈ پیپر۔ خالص ہیرے کے کنارے تیز دھار ہوتے ہیں، اگر وہ قدرے گول اور موٹائی میں ہے تو ہیرا نکلی ہے۔ تیسرا طریقہ، ہیرے کا شمار دنیا کی سخت ترین اشیاء میں ہوتا ہے، اسے سینڈ پیپر یعنی ریگ مار پر رگڑو گے تو بھی اس پر ہلکی سی خراش نہیں آئے گی۔ اپنے منہ سے گرم سانس یعنی بھاپ اس پر چھوڑو گے تو وہ دھندلا نہیں ہوگا، کیونکہ ہیرا حرارت جذب نہیں کرتا۔ چوتھا طریقہ، اصلی ہیرے کو روشنی میں رکھنے سے اس کے اندر سفید اور خاکستری روشنی منعکس ہوتی نظر آتی ہے، جبکہ باہر کوسے قزح کے رنگ منعکس ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جیلی ہیرے کے اندر کوسے قزح کے متعدد رنگ نظر آتے ہیں۔ اور آخری اصول، ہیرے کو خبار کے اوپر رکھنے سے اگر خبار کے الفاظ نظر آئیں یا سیاہی تو ہیرا جیلی ہے۔ اگر ہیرا اصل ہو تو وہ روشنی کو منتشر کر دیتا ہے۔ باقی ہیرے کی پہچان لوگوں کی زبانی ہے۔ جب تم اس کام میں آ جاؤ گے تو تم ہیرے کی چمک، اس کے سائز، اس کے وزن، یہاں تک اس کی حرارت اور موجودگی سے بھی پہچان جاؤ گے۔ باقی امید ہے تمہیں اصل اور نقل نوٹ کی پہچان مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تم خود کرو گی۔ ہمارے کام میں پیسہ چلتا ہے بائی ہینڈ، نہ کہ بینک چیک کارڈ کی شکل میں۔ تمہاری نگاہ چیکنگ مشین پر اور دماغ کیلکولیٹر ہونا چاہیے، آنکھیں 2 نہیں 6، سننے، محسوس کرنے کی حس چوکنا ہونی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسا ہو سکتا ہے، ہر ایک چیز پر تمہارے دماغ کو کنٹرول ہونا چاہیے۔ سامنے والے کی ہر چال کے ساتھ پولیس کا خطرہ ہوگا تمہیں۔ تمہارے سر پر پہلے ہیرے کی حفاظت، پھر پیسے کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی۔ خود پر یقین اور بھروسہ ہونا پہلی شرط ہوگی۔ جو تمہیں ٹھیک لگے گا وہی کرنا۔ ٹھیک قوت فیصلہ کی مضبوطی کی ضرورت ہوگی تمہیں، بر وقت بہتر فیصلہ ٹھیک لگے گا وہی کرنا۔ قوت فیصلہ کی مضبوطی کی ضرورت ہوگی تمہیں، بر وقت بہترین فیصلہ۔ ایک کی ڈیل فیصلہ کرے گی، آج کی ڈیل فیصلہ کرے گی تمہارے آنے والے مستقبل کا۔
जैकी, सीरियस दोनों का तारफ हुआ, जबकि सामने मौजूद 9 उम्र लड़के को देखते जैकी चौंका, फिर हंसा। ये बच्चा करेगा डील। अफ्रीकी ने तंजिया उसे देखते कहा, यह कैसा मजाक था उनके साथ। हम पहले माल देखेंगे कि हीरे उसके पास हैं कि नहीं, पहले पैसा, बुरहान ने उसे देखते कहा तो उसने आईब्रो अचकाई दाद देने वाले अंदाज में। तुम इतने बच्चे भी नहीं हो। उस अफ्रीकी ने किसी को इशारा किया था। अचानक बुरहान पर 2 लोगों ने गन तान ली, मगर वो बिना डरे अपनी चेयर पर बैठा रहा। हीरे निकालो। अब की बार वो एक पल को हंसा और फिर अचानक संजीदगी उसके चेहरे पर तर आई। मैं वाकई में बच्चा नहीं, उसने कहते बिना मौका दिए अपने जूते में छुपे छोटे साइज मगर नुकीली छुरी को निकाल। अब की बार वो एक पल को हंसा और फिर अचानक संजीदगी उसके चेहरे पर दर आई। मैं वाकई में बच्चा नहीं, उसने कहते बिना मौका दिए अपने जूते में छुपे छोटे साइज मगर नुकीली छुरी को निकालते वार किया था। उस अफ्रीकी के गर्दन के बीचों बीच वो छुरी खुप गई। उसने हिचकी ली और एक तरफ लड़खड़ा गया। हमारे काम में धोखा नहीं। बुरहान के आदमी बाकियों पर गन तान चुके थे। वो हीरों के साथ पैसा भी लेकर हाशमी के पास पहुंचा था। हाशमी हैरान रह गया। मुझे धोखा पसंद नहीं, उसने खुद अपनी मौत को दावत दी। वेल्डन शेर, तुम वाकई में सुल्तान के कोहिनूर हो। द डार्क में खुश आमदीद। पहली डील की कामयाबी पर मुबारक हो। बुरहान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, असीर ने मुस्कुराते उसे देखते कहा, जबकि तैमूर संजीदा था, लगता है आपको खुशी नहीं हुई। खुशी ज़्यादा है या दुख मैं नहीं जानता, मगर आज तुम्हारी ज़िंदगी के एक ऐसे सफ़र का आगाज़ हुआ है चाह कर भी अपनी ज़िंदगी की किताब से इस का वर्क फाड़ कर अलग नहीं कर पाओगी। अफनान को पता न चले इस बारे में। बुरहान ने असीर और तैमूर को देखते कहा, क्यों उसे नहीं बताओगे? नहीं, वो इस सब में नहीं आना चाहिए। वो मासूम है। तुम भी मासूम थे। था। उसने था पर जोर दिया, मगर ज़िंदगी ने मासूम रहने नहीं दिया। और फिर तैमूर शाह को हर कदम पर उसने मायूस ना होने दिया। अब तैमूर और बुरहान दोनों डील करते। बुरहान उसके साथ और नई चीज़ें सीख रहा था तो दूसरी तरफ पाशा का गुस्से से बुरा हाल था। ऐसे में एक और इंकिशाफ हुआ था तैमूर शाह पर, हुमायूं का साले के लिए काम करना। दाद देता हूँ मैं तुम्हारे निशाने की। मैं क्या पक्का निशाना है तुम्हारा। है ये आदमी है, बचना नहीं चाहिए। सालिक के आदमी ने हुमायूं को पैसे और तस्वीर देते कहा, कहाँ मिलेगा? रोज़ क्लब में जाता है, वहाँ ही काम कर तमाम कर देना, ओके हो जाएगा। वो तस्वीर देख चुका था, जबकि पैसे उठाते जेब में डाले। इसे नहीं लोगे? नहीं, मेरी आंखों में उतर गई है तस्वीर, सूरत उसकी ज़रूरत नहीं। वो कहते चला गया। क्लब में पार्टी ज़ोरों पर थी। जब हुमायूं वहाँ दाखिल हुआ, वो शख्स पीने में मसरूफ़ था। हुमायूं ने स्याह हुडी पहन रखी थी, चेहरे पर मास्क सा। तेज़ म्यूज़िक और रंग बिखरी रोशनी। हुमायूं ने गुजरते हाथ की 2 उंगलियों में दबा कैप्सूल उसके गिलास में डाल दिया। तभी उसकी समात में निस्वानी आवाज़ टकराई, वो ठहरा, मुझे हाथ मत लगाना। उसने पी रखी थी, शायद उसकी आवाज़ से लग रहा था। हुमायूं ने मुठियाँ बेच ली। माया को देखती वो यही थी। वो आज दूसरी बार उसे मिली तो फिर क्लब में। वो लड़का इससे पहले माया को गलत तरीके से छूता, तभी उसके मुंह पर मुक्का पड़ा। वो बुलबुलाते पीछे हटा। तब तुम, वो उसकी नीली आंखों में अपनी नशीली आंखें गाड़े हैरत से बोली, तुम ख्वाब हो के हकीकत? तुम फिर आगे कहाँ थे? पिछले 1 साल थे। वो अपनी नशे से बंद होती आंखें और लड़खड़ाती आवाज़ से बामुश्किल बोल रही थी। हुमायूं ने उसकी कलाई थामी और बाहर की जानब खींच लाया। तुम दो क्यों हो रहे हो? पहले तो एक भी नज़र नहीं आता था, आज दो दो। वो उंगली से दोनों को की तरफ इशारा करती बोली। उसकी हालत साफ जाहिर कर रही थी उसने पहली बार पी है। एक बात बताऊं? वो करीब हुई तो हुमायूं पीछे हटा। मैंने पी नहीं, सिर्फ जूस पिया था, मगर मेरा सर घूम रहा है।
اس نے سر تھاما، وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ کے اوپر ریڈ جیکٹ، پاؤں میں لانگ بوٹ۔ تمہیں پتہ کتنا یاد کیا میں نے ان نیلی آنکھوں کو؟ وہ اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ مایا کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اپنے شکار کے بعد وہاں رکتا نہیں تھا، مگر آج مایا کی وجہ سے جا نہیں پا رہا تھا۔ ہاں تم؟ میں تو دوست کے ساتھ آئی۔ وہ کہاں گئی؟ اس نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ کیا اسے ٹیکسی پر بھیج دوں؟ نہیں ہمان، لڑکی ذات ہے، اسے بے شک لڑکیوں سے نفرت سہی، مگر وہ ایسے نہیں بھیج سکتا تھا۔ اگر کسی نے فائدہ اٹھانا چاہا تو؟ وہ خوبصورت تھی، بے پناہ، میں ان آنکھوں کو چھو لوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ مایا، ہما نے سختی سے پکارا تو وہ خاموش ہوئی۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ مایا، وہ سٹ پٹایا، لوگ کیا سوچیں گے؟ ویسے تو لوگ اتنے نہیں تھے اس وقت، مگر جو تھے انہیں گزرتے دیکھ رہے تھے۔ اسے لے کر جانا ہی بہتر تھا۔ چلو۔ ہمان نے اس کی کلائی تھامی تو وہ اس کے ساتھ آ لگی۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا اب اس کے لیے مشکل تھا۔ ہمان نے کوفت سے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ مایا، سیدھے چلو۔ چل تو رہی ہوں، وہ منہ بناتی بولی تو ہمان بمشکل اسے گاڑی تک لایا، اسے بٹھا کر اپنی طرف آیا۔ ڈرائیونگ کرتے اسے جلدی سے اسے اس کے گھر تک چھوڑنا تھا اور خود اپنے فلائٹ پر جانا تھا۔ وہ شخص زہر پی چکا تھا۔ ہمان نے خود اسے تڑپتے دیکھا تھا کلب سے باہر نکلتے۔ مایا اس کے ساتھ آ لگی۔ ہمان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم واقعی میں ہو؟ مایا پیچھے ہو، ہمان نے سختی سے کہا۔ تم اصلی ہو کہ نکلی؟ چلو میں چھو کر دیکھتی ہوں، مایا نے کہتے بنا موقع دیتے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ گاڑی پر ہمان کا بیلنس بگڑا، اس کا پاؤں بریک پر پڑا۔ اگر بریک نہ لگتی تو گاڑی نے سیدھے سامنے دیوار سے ٹکرانا تھا۔ ہمان کا ہاتھ اٹھا تھا اور مایا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ایک تو تھپڑ، دوسرا مایا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا تھا یہ؟ وہ دہاڑا۔ اب کی بار مایا کا سانس خشک ہو گیا۔ مایا کو تھپڑ اور ماتھے کی تکلیف بھول گئی، سارا نشہ خوا ہوا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساکت جامد ہوئی۔ آج تک کسی نے اسے پھولوں سے نہ چھوا تھا، آج پہلی بار تھپڑ پڑا تھا۔ تم نے مجھ پر؟ اس نے اٹکتے پوچھا۔ ہاں، میں نے یہ تھپڑ تمہیں مارا جو پہلے پڑنا چاہیے تھا، تاکہ تمہیں اپنی حدود کا احساس ہوتا۔ ایک تو تم نے یہ مکروہ چیز کو پیا اور اب میں نے نہیں پی۔ اس نے صفائی دینی چاہی۔ خاموش، اب ایک لفظ نہیں۔ ہمان کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے مایا کے الفاظ ویسے ہی حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ وہ خطرناک حد تک تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ مایا خاموش بے جان گڑیا کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی میں سانسوں کے ارتعاش کے علاوہ گاڑی کی اپنی سپیڈ کی آواز تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایپی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایپی پسند آئے تو ایپی کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نیکسٹ ایپی کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔